बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है जैसा कि आपको मालूम है, और मैंडेट चोर जो हैं इस वक्त हुकूमत पर काबिज होने के लिए बहुत जल्दी में है और वो कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पे मैंडेट चोरी नहीं हुआ उसका अभी तक अता पता ही नहीं है, और वो है खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का इजलास अभी तक नहीं बुलाया गया। अलबत्ता पंजाब का सबसे पहले बुलाया गया जहां सबसे ज्यादा मैंडेट चोरी हुआ, और वहां पे हुकूमत हासिल करने की और इक़्तिदार हासिल करने की बहुत जल्दी है। और वो हमने देख लिया कि किस तरीके से आनन फानन इजलास बुलाया गया, और वहां पे मियां असलम इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनी हैं और वो वजारत आला के उम्मीदवार हैं, लीडर ऑफ द हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नॉमिनेट हो चुके हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उनको इजलास में आने नहीं दिया गया और उनको लापता कर दिया गया। मिसिंग पर्सन्स में इस वक्त वो शामिल हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। अलबत्ता स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, और वो आज 4 बजे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर का होगा, पहले स्पीकर का इंतखाब होगा, और जब स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा सब्तैन खान जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो उनसे ओथ लेंगे, और ओथ लेने के बाद हवाले कर देंगे उनके। फिर नए स्पीकर आके डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। तो आज सारे दिन का एजेंडा पंजाब असम्बली का ये 2 नुकाती होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मियां असलम इकबाल साहब को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, और ये एक मुहिम्मा है जो कि अभी हल तलब है। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो लाहौर के हैं और अराई फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े दबंग हैं, तगड़े हैं, और उन्होंने आके आंखों में आंखें डालकर बात भी करनी है, और वो पहले भी कर चुके हैं। देखते हैं कि मरीम साहिबा उनको कैसे फेस करती हैं। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि इस वक्त हमारे हुक्मरान जो हैं डिफेक्टो रूलर्स, डिफेक्टो हुक्मरान, वो भी बहुत जल्दी में है कि किसी भी तरीके से जो इक़्तिदार है वो मरीम साहिबा के पंजाब जो है वो उनके सपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि पस पर्दा जो एक मुआहिदा हुआ है और वो भी मिलिट्री लीडरशिप के साथ हुआ है, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब को दस्तबरदार करवाया गया, और ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब इस बारे में खुद ही जब उन्हें मौका मिलेगा, ये जब हुकूमत साजी मुकम्मल हो जाएगी तो वो अज खुद आएंगे मैदान में और आके खुद बताएंगे। और क्योंकि उनके लोगों ने बताना शुरू कर दिया है, आसिफ करमानी साहब ने बता दिया है, कुछ चीज़ें आसिफ करमानी साहब ने बता दी हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा दिया गया और उनके अरमानों का कत्ल किया गया, और उनके वोट बैंक को इस्तेमाल करके उनको टिश्यू पेपर की तरह साइड पे रख दिया गया है। इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब भी कभी कभी आके बता देते हैं, और वो ख़ास तौर पे मरीम साहिबा अभी तक इसको हजम नहीं कर सकी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, हैं, और अभी देखते हैं कि कौमी असम्बली में वो आते हैं या नहीं आते, और अपनी हलफ उठाते हैं या फिर इंतज़ार करेंगे। तो लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें, जो खबरें आपसे शेयर करने लगा हूँ वो अभी तक भी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है, बावजूद कोशिश के कि मिलिट्री लीडरशिप हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पे उसका हुक्म चल रहा है, और उस हुक्म के तहत ही ये जो एक मैंडेट चोर जो हैं उनको मुसलत करने की कोशिश की जा रही है। सूरत हाल ये है कि अभी ख़वातीन की नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनाउंस कर दी गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अनाउंस हो गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हो गई, काफ लीग की हो गई, नून लीग की हो गई। जो इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप के साथ सेट है, उन सब की नशिस्तें जो हैं अनाउंस कर दी गई हैं, ख़वातीन की भी, और न सिर्फ ख़वातीन की बल्कि अक़लियतों की भी। और पंजाब असम्बली में आपने देख लिया कि ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तों पर मरियम औरंगज़ेब साहब, आज़मा बुखारी और उज़्मा कारदार और दीगर जो आई, उनको नॉमिनेट किया गया, और वो मौजूद थी। आज उन्होंने हलफ भी उठाया। तो दूसरी जानिब काफ लीग की भी मौजूद थी। इसका मतलब है कि कौन रोक रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, और क्यों रोक रहा है, ये एक है मसला, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है IMF को, उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें मेंशन की गई हैं कि इंतखाबात जो है वो धांधली से ये सारे के सारे लोग जीते हैं, और इलेक्शन चोरी हुआ है, इलेक्शन का नतीजा चोरी किया गया है, और उस इलेक्शन नतीजे के चोरी में ये इस वक्त जो मैंडेट थीव्स हैं
وہ آئے ہیں اور ان مینڈیٹ تھیوز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے اور ان کا اقتدار ختم ہونا ہے جیسے ہی فارم 45 کے مطابق جو ہے عدلیہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن سے تو کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا آج بھی کل بھی اعلان نہیں کیا کہ 2 اجلاس ہو چکے ہیں اور دونوں اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیے گئے اور خواتین کی اور اقلیتوں کی نشستوں کا اعلان نہیں کیا جا رہا. اس کی 2-3 وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. یہ بڑا ہی ٹیکنیکل ہے، کیونکہ ورنہ تو اگر نیت صاف ہوتی تو کر دیا جاتا. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خواتین کی نشستیں اناؤنس نہ کی جائیں اور اس کو لٹیگیشن میں رکھا جائے اور لٹیگیشن میں رکھ کے اور کیا جائے جی، کیونکہ اس کے بعد آپ کو بتا دوں پرائم منسٹر کا، لیڈر آف دی ہاؤس، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کا انتخاب ہونا ہے. وہ تو ہو جائے گا. اگلی گیم جو ہے وہ زیادہ اصل گیم ہے، وہ ہے کہ مخصوص نشستوں سے پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو آؤٹ رکھا جائے اور ادھوری اسمبلیوں سے ادھورے مینڈیٹ کے ساتھ اگلا جو ہے سینٹ کا الیکشن کروایا جائے. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ کے ارکان کا مارچ کے پہلے ہفتے میں جو سینٹ کے آدھے لوگ ہیں 10 مارچ کو آئی تھنک وہ ریٹائر ہو جائیں گے آدھے ارکان، اور اس میں پنجاب سے بھی جائیں گے، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، تو اس طریقے سے سینٹر سے بھی ہونے ہیں. اب یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے بہت بڑا چنک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو ملنا ہے سینیٹر کی صورت میں. تقریباً آلموسٹ 1/3 جو ہے وہ سینیٹرز آنے ہیں پنجاب سے، پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی 3-4 سینیٹرز کم از کم آ سکتے ہیں اگر خواتین کی نشستیں اور مقلیتی نشستیں آ جائیں گی. تو اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے بھی آنے ہیں، اور اب یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے سندھ سے بھی آنے ہیں. تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ادھوری اسمبلیوں کے ساتھ ہی سینیٹرز کا انتخاب کروا لیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو کم از کم سینیٹرز ملیں اور یہ خواتین کا معاملہ جو ہے وہ لٹکتا رہے. یہ جوڈیشری میں جائے گا، عدلیہ میں جائے گا، پہلے ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ جائے گا، تو وہ فیصلہ ہوتے ہوتے ٹائم لگ جائے گا. اس وقت تک سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اور سینیٹرز آ چکے ہوں گے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ سے زیادہ حصہ لے جائے گی اور ایم کیو ایم لے جائے گی. نون لیگ سے مسلم لیگ نواز پنجاب سے مسلم لیگ نواز لے جائے گی، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں بھی کٹ لگے گا. تو سینیٹرز میکسیمم آ جائیں گے دوسری جماعتوں کے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ کے، تو وہاں سے بھی چھٹی ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کے بعد پھر ہم یہ کریں گے اس کا اگلا جو ہے الیکشن. اس کے بعد پھر اگر عدلیہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے بعد ہم سیٹیں دے دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سیٹیں تو ان کو ملنی ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سنی اتحاد کونسل کا یا پاکستان تحریک انصاف کا جو کوٹا ہے وہ دے دیا جائے کسی اور جماعت کو، وہ تو ہونا نہیں ہے. تو ان کو دینا تو ہے، اسی لیے خالی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر لیں تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. پھر اس سے بھی اگلی بات ہے، کیونکہ ساتھ ہی جو ہی سینٹ کمپلیٹ ہوگا تو پھر آئے گا ایوان صدر مملکت کا الیکشن ہونا ہے، زرداری صاحب نے جیتنا ہے. اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے اگر خواتین کی نشستیں مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی، وہاں پہ صدر مملکت کے الیکشن میں بھی ان کا ووٹ کاسٹ ہونا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے برابر ووٹ ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے برابر ووٹ ہیں. جتنے بلوچستان اسمبلی کے ووٹ ہوں گے اتنے ہی سندھ کے ہوں گے، اتنے ہی خیبر پختونخوا کے، اتنے ہی ہوں گے پنجاب کے. برابر ووٹ ہوں گے صدر مملکت کے انتخاب میں. اور سینٹ کا 1 ممبر 1 ووٹ ہے، قومی اسمبلی کا 1 ممبر 1 ووٹ ہے. تو باقی جو صوبائی اسمبلیوں کو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اگین ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے نمبر جو ہیں اس طریقے سے پورے نہ ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں میجورٹی حاصل ہے، ایبسولوٹ میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. اس کے بعد پنجاب میں آلموسٹ 1/3 جو ہے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اور جو چوری کیا گیا اس کے باوجود جو ہے 1/3 سے زیادہ جو سینٹ 1/3 سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے.
اور اسی طریقے سے سندھ میں ان کے ہیں. تو اسی انداز سے اگر سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں تو پھر اگین سینٹ میں 1 مین 1 ووٹ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے جو سینیٹرز آئیں گے ان کا ووٹ اور پھر خواتین مخصوص نشستیں. تو اس لیے وہاں پہ بھی پھر ان کا میچ ٹف ہو جائے گا. تو جب ٹف ہوگا تو اس کو بھی خطرہ ہے. تو زرداری صاحب نے ایوان صدر پہنچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 ممبرز آ جائیں اور 3 ممبرز آ جائیں اور آپس میں تقسیم ہو جائے ووٹ, اور پھر یہ کیلکولیشن مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بدنیتی جو ہے وہ کی جا رہی ہے ایوان یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ذرا سوچنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں اور باہر کی لیڈرشپ جو ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا ماجرا ہے, اور اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکٹیولی ان کو کرنا چاہیے. ورنہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہم سیٹیں نہ دیں. اس کی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی میں آلموسٹ قومی اسمبلی میں 100 سے زیادہ 100 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس. تو 100 کے اگینسٹ 1/3 جو سیٹیں ہیں وہ ان کو ملنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اور اسی طریقے سے پنجاب میں بھی 1/3 سیٹیں خواتین اور مخصوص نشستیں 25 سے 30 سیٹیں. تو یہ اچھا خاصا ووٹ ہے خیبر پختونخوا کا, قومی اسمبلی کا اور پنجاب کا. تو اس کو سارے کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے دانستہ. اس لیے ہی یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو کہ دیکھنی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ان کے ماہرین کو. دوسری جانب اگلی خبر جو چلتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ورنہ تو آرام سے کیا جا سکتا تھا, لیکن اس کو ڈیلے کریں گے. ڈیلے کر کے اپنا سینیٹرز منتخب کروا کے اور صدر مملکت کا انتخاب کروا کے, وزیر اعظم, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کروا کے اس کے بعد وہ کہیں گے چلیں جی اب دے دیتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ساری چیزیں پھر ریورس کہاں سے ہونی ہے, کیونکہ صدر مملکت اگر ایک دفعہ منتخب ہو گئے تو ان کو ہٹانے کے لیے سادہ اکثریت نہیں چاہیے. ان کو ہٹانے کے لیے آئی تھنک 2/3 میجورٹی چاہیے. ان کا اگر امپیچمنٹ کرنی ہے, صدر مملکت کو ہٹانا ہے, تو وہ ایک لمبا پروسیجر ہے. اس لیے زرداری صاحب ایوان صدر حاصل کرنا چاہتے ہیں محدود مینڈیٹ کے ساتھ, کیونکہ مینڈیٹ چوری تو ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد آتے ہیں جی اگلی جو سٹوری ہے وہ ہے سابق کمشنر پنڈی. ان کا سٹیٹمنٹ آپ کو معلوم ہے کہ آ چکا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے. تو ان کے سٹیٹمنٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے, اور الیکشن کمیشن کے اجلاس میں آپ اندازہ کریں کہ جن پہ الزام لگایا وہی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ان کے ماتحت انویسٹیگیشن. الزام لگا چیف الیکشن کمیشنر پہ, انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے جونیئر آفیسر, اور انہوں نے ساری انکوائری کمیٹی نے جی لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کرمنل کارروائی کی سفارش کر دی ہے. اور الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے, اور رپورٹ نے یہ سفارش کی ہے, اور اس میں بیانات لیے گئے ہیں ریٹرننگ افسروں کے, اور اس کے بعد پھر لیاقت چٹھا کا بھی اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. لہٰذا وہ اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں یہ اب جا رہے ہیں کہ سابق کمشنر کو الزامات ان کے جھوٹے ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں. لہٰذا انکوائری رپورٹ کے ساتھ سابق کمشنر راولپنڈی کو کا بیان بھی لگا دیا گیا ہے. 6 ڈی آر اوز اور قومی اور صوبائی حلقوں کے آر اوز کے بیانات بھی لگائے گئے ہیں, اور یہ معاملے کو ٹھپ کیا جا رہا ہے, اور معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے گا, اور سابق الیکشن کمشنر لیاقت چٹھا کے خلاف ایک جھوٹی سچی کارروائی شروع کی جائے گی اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو بہرحال جو ایک الزام لگا تھا چیف کمشنر پہ اور چیف الیکشن کمشنر پہ اور جناب چیف جسٹس صاحب پہ, اس کو اس طریقے سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ ہے سچویشن, یہ ہے صورتحال, اور دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.